अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। इलेक्शन के बाद एक नई अदालती जंग का आगाज हो चुका है। ये जंग मखसूस नशिस्तों के हवाले से थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त रद्द करने के बाद कल पीटीआई के हिस्से की सीटें तमाम जमातों में तकसीम कर दी, जिससे कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 123 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82, पीपल्स पार्टी के अरकान की ऐवान में तादाद 73, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की तादाद 22 और जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की मजमूई तादाद 11 हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग काफ की कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 5 हो गई है। इस तरह ये तमाम जमातें अपने हिस्से और जुस्से से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बाद किसी हद तक पुरसुकून हो गई थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इस हवाले से नहायत इज़्तिराब पाया जा रहा था और उसने फैसले को मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स पर का ऐलान किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फौरी रिलीफ के लिए इस बार भी पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक दरखास्त दायर कर दी, जिसमें सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस करने की दरखास्त की गई। इस केस पर आज पेशावर हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले नए अरकान असम्बली को हल्फ उठाने से रोकते हुए हिदायत की है कि स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली खवातीन और अक़लियती मेंबरान से कल तक हल्फ ना ले और समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आज समाअत के दौरान पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, एमक्यूएम और दीगर सियासी पार्टीज को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन में जनरल नशिस्तों के तनासुब से दी जाती है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शंस के बाद भी मखसूस नशिस्तें अलॉट की जा सकती हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या पूरे मुल्क तक। काजी अनवर एडवोकेट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर यकसा फैसला दिया। हमारे हिस्से की मखसूस सीटें आइन और कानून के तौर पर तकसीम नहीं की जा सकती। हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हल्फ ना लें। अदालत ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि उनको हल्फ से रोका जाए, हम इस मामले को देखते हैं, फिर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट नहीं दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमने लिस्ट नहीं दी तो फिर ये सीटें दूसरों को भी नहीं दी जा सकती। दलाइल के बाद अदालत ने इस दरखास्त पर स्टे देते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया और समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई की जानिब को खुशाइन करार दिया जा रहा है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हतमी फैसला भी उनके हक में आएगा। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी फाइल करेंगे। जो सीटें हमारी इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की है, अभी जो मुझे इतला आई है शायद पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ने एक ड्रामा और फ्रॉड और नाइंसाफी की बुनियाद रखी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो सीटें नहीं मिल सकती, मगर वो सीटें उठा करके उनको दे दी गई जो आइन की खिलाफ वर्जी में, ये न सिर्फ गैर आइनी गैर कानूनी है बल्कि ये आइन के आर्टिकल 6 की वायलेशन है। ये मुल्क के साथ गद्दारी है। इलेक्शन कमीशन पर हर गुजरते दिन के साथ तनकीद है कि बढ़ती चली जा रही है। ऐसे इदारे और लोग जो कल इलेक्शन कमीशन के हक में थे, आज उसके रवैये पर कुछ हैरानी भी जाहिर कर रहे हैं। शायद उन लोगों के लिए भी इलेक्शन कमीशन के फैसलों का दिफा करना मुमकिन नहीं रहा है। कल 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामे में भी वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इंतखाबात में फ़ौज का किरदार सिर्फ सिक्योरिटी और इलेक्शन की मुआवनत के हवाले से था और उसको बखूबी पूरा किया गया। नताइज के हवाले से इदारे का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह साबिका निगरां हुकूमत से जब धांधली और इलेक्शंस के दौरान पाई जाने वाली संगीन खामियों का जिक्र किया जाए तो वो भी यही कहते थे कि इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनका काम मुआवनत करना था, जो की गई। इसी तरह मौजूदा हुकूमती अरकान भी ये राय रखते हैं, जिससे महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब मैदान में अकेला है और कुर्बानी के बकरे के तौर पर पेश कर दिया गया है। यह हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि साफ और शफाफ इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। इसलिए अब हामी और मुखालिफिन दोनों का निशाना भी इलेक्शन कमीशन है। आज इस इदारे का दिफा भी वो नहीं कर रहे हैं जिन्होंने तमाम तर इक़दाम के नतीजे में फ़वाइद समेटे। मसलन इत्तेहाद में शामिल जमातों और कुछ दीगर जमातों को इलेक्शन कमीशन के फैसले से मखसूस नशिस्तों का कोटा है, लेकिन ये जमातें किसी हद तक ये सोच भी रखती हैं कि अखलाकी तौर पर ये सीटें उनको नहीं मिलनी चाहिए। खुद इलेक्शन कमीशन भी एक के बाद एक ऐसी गलतियां दोहरा रहा है जिसको डिफेंड करना किसी के बस में नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन से पहले हर दूसरे दिन जो है वो टीवी स्क्रीन्स पर जलवागर होते थे, 8 फरवरी से मंजर से गायब है। कोई वजाहती बयान या सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट पर 10 रोज़ की ताख़ीर से फॉर्म 45 के नताइज जारी किए, तो इसमें भी मुबैना तौर पर ऐसी ओवर राइटिंग या बेज़ाब्तगियाँ डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दी जो शकूक व शुबात को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं। नहायत भोंडे तरीके से जिस तरह फॉर्म्स को जो है वो एडिट किया गया है, मुबैना तौर पर
وہ بھی شکوک و شبہات میں مزید اضافہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد مبینہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ لوڈ ہوتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگ رہا ہے, اور کچھ متضاد اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ لوڈ نہیں ہو پا رہی ہے یا بند ہو گئی ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو الیکشن ٹرائبونلز پلڈاٹ کی ایک رپورٹ بھی آج ہی آ گئی ہے جو الیکشن کے اندر ڈسکرپنسیز. دوسری جانب تحریک انصاف ہے کہ معاملے کو مزید جو ہے اس کی سنگینی کو بڑھا رہی ہے, مزید جو ہے وہ جارحیت اختیار کر رہی ہے. آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی ہے. بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. مہربانو صاحبہ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ آج اڈیالہ کے بعد شیر افضل مروت نے گفتگو کی اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرینی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے, یہ انسٹرکشنز ہیں بانی پی ٹی آئی کی. از اٹ ٹرو؟ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے, میں اڈیالہ میں نہیں تھی. میں خان صاحب سے نہ میری ملاقات ہوئی ہے نہ میری شیر افضل مروت صاحب سے کوئی گفتگو ہوئی ہے. تو ایسی کوئی پارٹی انہوں نے پالیسی یہ ہونی چاہیے statement- ویسے بائی دا وے. جی اگر کوئی پارٹی پالیسی ہوگی تو ضرور وہ منظر عام پر آئے گی. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گوہر, پارٹی پالیسی وہی بیان کریں گے, یا پھر ہمارے لیڈر آف اپوزیشن منتخب ہوئے ہیں عمر ایوب صاحب, وہ بیان کریں گے پارٹی پالیسی کیا ہے. بٹ پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر اتنی اسٹرکٹ قسم کی لائنز, اتنی ریجیڈیٹی, از اٹ جسٹیفائڈ؟ جی I don't know if that seems to be the case or not, so I would not like to comment on it جب تک یہ کنفرم نہیں ہوتی بات. آج میں نے دیکھا کہ پی ایم کے پی پہنچے اور پھر وہاں پر جو متاثرین ہیں ان سے خطاب بھی کیا. گورنر کے پی وہاں موجود تھے لیکن چیف منسٹر کے پی نہیں پہنچے, نہ کوئی ملاقات ہوئی. اگر اسی طرح سے معاملات رہے تو پھر کے پی اتنا بڑا جو صوبہ ہے وہ کس طرح اس کے انتظام چلائے جائیں گے اگر مرکز کے ساتھ کوارڈینیشن ہی نہیں ہوگی تو؟ جی مرکز کے ساتھ ضرور کوارڈینیشن ہوگی, مگر جو ہمارے چیف منسٹر ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب, انہوں نے اصولی موقف لیا ہے. وہ ان کی حلف برداری پہ بھی اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, نہ صرف وہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس میں الیکٹ ہوئے ہیں, مگر ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ان کے فارمز بھی اس پہ بھی وہ نہیں جیتے ہیں. تو ہم تو یہ اصولی موقف لیے بیٹھے ہیں کہ جب تک عوام کا مینڈیٹ بحال نہیں ہوتا ہم کس طرح انہیں تسلیم کر لیں. بٹ مہربانو صاحبہ, ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو گورن کے پی؟ دیکھیے اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہوتے ہیں, پرائم منسٹر کا ہونا ہوتا ہے. وہ کس کے پی کیسے چلے گا پھر؟ آف کورس چلے گا, کوآرڈینیٹ بھی کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ایک دفعہ سندھ کا دورہ کیا تھا, وہ کراچی آئے تھے, تو وہاں پہ سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب, وہ نہ ایئرپورٹ پہ آئے تھے انہیں ریسیو کرنے, نہ ان سے کوئی ملاقات کی, نہ کسی میٹنگ میں وہ موجود تھے. مگر پھر بھی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی چلی اور معاملات چلتے رہے. نہیں لیکن وہ اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاسوں میں وہ موجود ہوتے تھے, یعنی وہ ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا. اس میں صرف اختلاف یہ ہوتا تھا جی ہم نے بلایا نہیں گیا, وہ کہتے تھے نہیں آپ آئے نہیں. اس میں پرابلم کچھ اور تھا. یہ جو اختلاف آپ بتا رہی ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو یا اس وقت کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس, ایسی بات نہیں تھی. آپ کو شاید بھول رہا ہوگا, ہمیں تو یاد ہے کہ پارلیمان میں صرف سلیکٹڈ کے نعرے لگتے تھے اور کوئی قانون سازی بھی نہیں کرنے دی جاتی تھی, صرف شور شرابہ ہوتا تھا. تو ہمیں تو یاد ہے ذرا. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن آج جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنا سخت سٹانس نہیں تھا اس وقت کی اپوزیشن کا. اور سندھ کے جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب موجود ہوتے تھے ریلیونٹ فورمز کے اوپر, تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب موجود ہوں گے؟ گنڈا پور صاحب بھی بالکل ہوں گے جی, بالکل ہوں گے. آپ جو اب چیزیں ہوئی ہی نہیں ہیں ان تک جا رہے ہیں کہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہوئے گا ہی نہیں. بالکل پروونس کو آگے لے کے چلیں گے اور کوآرڈینیشن کے ساتھ سینٹر کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے. مگر ہمارا موقف جو ہے, اگر آپ لوگوں کو سخت لگتا ہے تو اس وقت جو ہمارے ساتھ ہم دھاندلی نہیں کہتے, یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ہائی جیکنگ آف دی الیکشن ہوئی ہے. تو جس بھونڈے طریقے سے کی گئی آپ نے سب نے خود دیکھا. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 مہینہ ہونے والا ہے اور 14 دن کے اندر اپلوڈ کرنے تھے, پر بہرحال کل اپلوڈ کیے سارے فارم 45, اور تب سے ہر کوئی دیکھ کر انہیں حیران ہے. کچھ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بالکل شفاف انتخابات ہوئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی دیکھ کر حیران ہے
کہ کتنی ڈسکرپنسیز ہیں ان فارم 45 میں جو 8 تاریخ کو پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے اور ان فارم 45 میں جو جال سازی کے تحت انہوں نے بنا کر اور اپلوڈ کیے ہیں کل. دیکھیے 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پاک فوج نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ they have nothing to do with the election process، سیکیورٹی کا معاملہ تھا، کر لیا. اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھئے. تو آپ کا جو بنیادی شکوہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ تو ہم نے تو شکوہ پاک فوج سے کیا ہی نہیں. ہم نے شکوہ کیا ہے تو الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر حکومت سے. کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی یا اکثر آتی ہے صرف 90 دن کے لیے، انہوں نے اس کو بھی تجاوز کیا، یہ بہت لمبے عرصے کے لیے رہے اور صرف ایک ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے، ان کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شفاف انتخابات کرائیں اور بر وقت کروائیں. اس میں وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد ہمارا شکوہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. دونوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ سب نے دیکھا، پورے پاکستان میں دیکھا، نہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی گئی. آپ سب نے دیکھا کس طرح ہمارے تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا. آپ نے دیکھا کس طرح ہمارے کاغذات چھینے گئے. آپ نے دیکھا کہ کیمپین میں کس طرح ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا گیا. تو مہربانو صاحب اس کے لیے تو اپروپریٹ فورمز موجود ہیں، ٹرائبیونلز بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں. I'm sorry. اور ہم بالکل ان فورمز پہ بھی جا رہے ہیں، مگر آپ سب کی بھی you're the fourth pillar of the state. آپ سب کی بھی ذمہ داریاں ہیں. آپ جو حقائق ہیں انہیں بیان کیجئے. صرف ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، بٹ پارلیمنٹری پالیٹکس کو ترک کر دینا، ڈائیلاگ کے راستے کو ترک کر کے ڈیڈ لاک کریٹ کر دینا، اس طرح سے تو ملک نہیں چلتا نا. ڈائیلاگ کے راستے کو ہم بالکل نہیں کر رہے. ہم آج بھی کہتے ہیں ہم سب سے گفتگو کریں گے، ہم پارلیمان کا حصہ بھی بنے ہیں، مگر ہم اگر مفاہمت چاہتے ہیں تو مفاہمت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم اس پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم لوگوں کی آواز نہ اٹھائیں. دیکھیے اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اگر میرے حلقے این 151 کی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ میں ان کی نمائندگی کروں، اور میں وہی کر رہی ہوں. ہمارے جتنے ممبران اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں وہ بھی اپنے ووٹر کی نمائندگی کریں، اور ہمارا ووٹر ہم سے سوال پوچھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ الیکشن لڑا، ہراساں کیا گیا ہمیں، ہمارے پہ پریشر تھا، ہمارے پہ چھاپے تھے، گرفتاریاں تھیں، خوف کا ایک ماحول تھا. اس کے باوجود ہم نکلے اور ہم نے اپنی جیت کو یقینی بنایا. یہ جیت میری جیت نہیں تھی، یہ جیت پاکستان کی عوام کی جیت ہے. میری جیت میرے حلقے کے ایک ایک ووٹر کی جیت ہے. تو اگر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ اگر صرف میری آپ کی دیکھیں نا، میرا سوال ہے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ جب چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے یا مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، میرا سوال بھی لے لینا. مطلب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے، ملک آگے تبھی بڑھے گا جب ڈائیلاگ ہوگا، کراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات ہوگی، رادر دین کہ ایک دوسرے جیسے بانی پی ٹی آئی اپنی حکومت کے اندر چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہتے رہے کہ وہ پاس آ رہے ہیں تو کہتے ہیں این آر او لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو کیا وہی اسٹریٹجی برقرار رہے گی اب بھی، یا بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اور بیٹھیں گے تو پھر کس کے ساتھ بیٹھیں گے اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو؟ نہیں دیکھیے، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ریکنسیلیشن، یہ سب بہت اچھے الفاظ ہیں، مگر جس ملک میں آئین کو اس طرح روندا گیا، جہاں آئین کی کوئی وقت نہیں ہے، وہاں ایک چارٹر کیا کرے گا؟ تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں آپ جمہوریت کو حقیقی معنی میں بحال کیجئے، آپ آئین کی پاسداری کیجئے، آپ کے جو قوانین ہیں آپ ان کی پہلے عزت کیجئے، اس کے بعد چارٹر میں بھی کوئی دم ہوگا. آپ چارٹر کی بات کرتے ہیں مگر آئین پاکستان ہمارے پاس سامنے ہے، ہمارے پاس ہے. ہم آئین پاکستان کی جب پاسداری نہیں کرتے یا جو لوگ نہیں کرتے ان سے چارٹر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے سی بی ایمز لینے ہوں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کو کچھ لینے ہوں گے، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ انصاف کیا جائے. 9 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں. 9 مئی کو ایک مدعا بنا کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ایک جماعت کو. لوگ ابھی بھی جیلوں میں بند ہے، پیشی پہ پیشی ہوتی ہے مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ان پیشیوں میں، کوئی شواہد سامنے نہیں آئے. آپ یہ سب سیاسی قیدی ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی دہشت گرد 9 مئی کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. کل ہی ایسر اقبال صاحب نے رسپونڈ کیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر آپ اس پر بھی بنائیے کہ کس طرح 2014 میں دھرنا دیا گیا. جوڈیشل کمیشن اس پر بھی بنائیے کہ پارلیمان پر حملہ کیسے ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ کیسے ہوا.
2016 में धरना किसने दिया, ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाइए। मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं सिर्फ उस पर एक चीज कहना चाहूंगी कि इस तरह आएं बाएं शाएं करना है तो जुडिशल कमीशन इस पे भी बना दीजिए कि आईजीआई को फंडिंग किसने दी, इस पे भी जुडिशल कमीशन बना दीजिए कि मॉडल टाउन में मैसेकर हुआ था, उसके पीछे कौन था, उसमें कौन इंसाफ करेगा। जुडिशल कमीशन की अगर हमने सिर्फ इस तरह की गुफ्तगू करनी है और माजी में जाना है तो इस पे भी बना दीजिए तो कि कायदे आजम के लिए एम्बुलेंस कैसे रुकी रही तो है। फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आज जो कुछ आपके साथ हो रहा है यही पीएमएलएन फेस कर रही थी 2017 के अंदर, ये मकाफात अमल नहीं है? ये मकाफात अमल नहीं है सर, क्योंकि इस वक्त जो दो जमातें हैं जो इस वक्त बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये 4 बार हुकूमत में आ चुकी हैं और ये इसी तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। ये एक विशेष साइकिल है, ये एक दायरा है जो खत्म होने को नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि जो कल आप बेनिफिशियरी थे, ये लूजर थे, आज आप लूजर हैं, वो बेनिफिशरीज हैं। हाँ ठीक है, आप हम पे उंगली उठाते हैं। हम एक दफा आए हुकूमत में, 3.5 साल के लिए आए, हमने तो अपना सबक सीख लिया। आज हम असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं और हम यकीनी तौर पे जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, पर ये क्या जवाब देंगे? ये तो 4थी दफा वही चीज कर रहे हैं। लास्टली एंड वेरी क्विकली मेहरबानो साहिबा, ये जमहूरियत की मजबूती किससे होगी? गैर जमहूरी कुव्वतों से बात करके होगी या जमहूरी कुव्वतों से बात करके होगी? सियासी कुव्वतों से बात करके होगी या गैर सियासी कुव्वतों के साथ बैठने से होगी? जमहूरियत मजबूत इंसाफ से होगी, जमहूरियत मजबूत आइन की पासदारी से होगी, जमहूरियत मजबूत तब होगी जब लोग इक्तदार के बंदर बांट में सिर्फ अंधे ना हो जाएं और जब वो सही को सही कहें। हम सबके सामने फॉर्म 45 मौजूद हैं, आपके सामने भी हैं, आप भी उनका मुतालिया कीजिए। हम सब ने अपलोड कर दिए थे उसी दिन, 9 तारीख 10 तारीख फरवरी को हम सब ने अपने फॉर्म्स अपलोड किए थे। आप भी जरा देखिए और आप भी जरा कंपेयर कीजिए और आप भी इंसाफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगभग 45 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पर अपनी राय देकर अपने माथे पर लगे दाग को धोने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ एक राय है जिसका ना तो असल फैसले पर कोई असर हो सकता है क्योंकि फांसी लगने वाला तो कब का घाट चढ़ चुका और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 186 की जुरिस्डिक्शन में लिया गया फैसला सिर्फ राय पर मबनी है। इस पे अदालत कोई डिसीजन ऐसा नहीं दे सकती थी जिससे पहले वाला फैसला सेटिसाइड हो सके। इसी तरह इस फैसले को आइंदा किसी अदालत में मतलब समात में कोई नज़ीर के तौर पर, प्रेसिडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। अफसोस तो इस बात का भी है कि जो बात आप पाकिस्तानियों को 44 साल पहले पता थी, भुट्टो शहीद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसे तस्लीम करने में आला अदालत को 44 साल लग गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 9 ने मुतफ़िका तौर पर राय दी है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि हम जजेस कानून के मुताबिक फैसले करने और हर शख्स के साथ यकसा इंसाफ के पाबंद हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशा है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सब्त में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में हुआ। किसी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी हुकूमत का भेजा गया रेफरेंस वापस नहीं लिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। राय यह है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि दूसरा सवाल ये था कि क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है। राय यह है कि पूछा गया दूसरा सवाल वाज़ेह नहीं है, इसलिए राय नहीं दे सकते। दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि तीसरा सवाल यह था कि क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था। राय यह है कि आईनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फ़िकार भुट्टो को सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। आइन और कानून ऐसा मैकेनिज्म नहीं फराहम करता कि भुट्टो केस का फैसला अब कलअदम करार दिया जाए। नज़रसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी, फैसला हतमी हो चुका। हमारी राय यही है कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक नहीं मिला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौथा सवाल सज़ा का इस्लामी उसूलों के मुताबिक जायज़ा लेना था। इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पांचवा सवाल यह था कि क्या शवाहिद सज़ा सुनाने के लिए काफ़ी थे। राय यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायज़ा नहीं ले सकते। इस पर फैसला आया है, राय आई है, तो इस पर पीपल्स पार्टी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखना।
عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں۔ بہت ہی مقبول ترین وزیر اعظم کو جس طرح انہوں نے ایک عدالتی قتل اس فیک ٹرائل کے ذریعے مینج کیا، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کی کریکشن ہونے جا رہی ہے۔ تاریخ کے ورق کو آپ پھاڑ تو نہیں سکتے، لیکن آپ تاریخ کے ریکارڈ کو بالکل درست تو کر سکتے ہیں۔ نئے باب کی شروعات ہو، کیونکہ انصاف کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا، آج تاریخ ہم اس موڑ پہ ہیں کہ آج یہ ریفرنس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ ریفرنس کے فیصلے پہ دوبارہ وہ پریزیڈنسی میں موجود ہوں گے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس وقت سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عابد زبیری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آج جو صدارتی ریفرنس پر فیصلہ ہے ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کے اندر، آپ لیگل فرٹرنیٹی سے ہیں، ممتاز ماہر قانون ہے، بہتر طور پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، یہ فیصلے سے زیادہ رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پریزیڈنشل ریفرنس تھا 2011 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے داخل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ اوپینین لی تھی آرٹیکل 186 آف دا کانسٹیٹیوشن میں، تو یہ رائے مانگی جاتی ہے آن سم کوسچن وچ دا پریزیڈنٹ ریفرز ٹو دی سپریم کورٹ۔ تو یہ نیچرلی یہ کوئی اپیل نہیں تھی، ریویو نہیں تھا اس فیصلے کا، تو نیچرلی اس ججمنٹ کی، کیونکہ دیکھیے اس میں بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جو ان کے کنوکشن تھی اس کو اپ ہولڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے آپ کو پتا ہے اسپلٹ ڈیسیجن تھا، 4 ورسز 3 تھا، اور 3 ججز جو تھے وہ مائنورٹی میں، انہوں نے کہا تھا کیس بنتا ہی نہیں ہے، ان کو ایکویٹل آرڈر کی تھی، لیکن میجورٹی کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کنوکشن ہوئی، اور پھر بعد میں سزائے موت بھی دی گئی تھی۔ لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا جو ریویو داخل ہوا، ان سب 7 ججوں نے اس کو یونینیمسلی ڈسمس کیا تھا یہ ریویو کو، تو نیچرلی سارے ایونیو بند ہو گئے تھے، اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ تھی کہ یہ فیصلہ صحیح تھا اور یہ جو قانون کے حساب سے صحیح تھا، اس میں فیئر ٹرائل ان کو نہیں ملا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ تو یہی آج آپ نے دیکھا جو فیصلہ آیا اس پہ انہوں نے کہا نیچرلی یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ نہیں کیا گیا، اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، یہی انہوں نے ہولڈ کیا کہ جی ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہماری اوپینین اس میں مانگی گئی ہے، لیکن ہم اس بات پہ جو شارٹ آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، آرٹیکل 4 اور ان کی وائلیشن تھی، اور کیونکہ اب آرٹیکل 10A آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے ہر انسان چاہے کوئی بھی ٹرائل ہو یا پروسیڈنگز ہو اس میں فیئرنس اور اس کو ڈیو پروسیس آف لا، this is the minimum possible that Supreme Court could do. یہی کیا جا سکتا تھا اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے کیا۔ انہوں نے اوپینین یہ دے دی کہ یہ فیصلہ، یہ اوپینین یہ تھی ان کا، فیصلہ یہ تھا کہ فیصلہ یہ ہے کہ جی یہ جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے، کیا قانون و آئین کے حساب سے کسی کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کا، لیکن انہوں نے کہا ہم اس میں شہادتیں نہیں دیکھ سکیں گے، اس کا فیصلہ ہم سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے اس اوپینین میں۔ لیکن میرا ایک ویو ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج کل سپریم کورٹ نے ابھی ایک لا اپ ہولڈ کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹیکل 184(3) کے اندر اپیل ایک نارمل قانون سے دے دی گئی تھی، تو انہوں نے اپ ہولڈ کر لیا کہ جی یہ مقننہ جو ہے یہ اس کے اندر جو اس میں اپیل دی ہے وہ اپ ہولڈ کی انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس تھا، لیکن ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں جو ٹرائل تھا، اور ایک جج صاحب جو تھے اس مرحوم جج ہمارے جو بعد میں چیف جسٹس ہوئے، انہوں نے کہا تھا یہ فیصلہ بھی انہوں نے صحیح نہیں دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں موقع اچھا تھا، ایک غلط فیصلہ آیا تھا جس سے بڑی سیریس سچویشن ہوئی ہے ملک کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی ایک مارشل لاء کے زمانے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوپینین کے ساتھ ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ بھی ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن 186 کی جورسڈکشن جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رائے دے سکتے تو اس میں نیچرلی سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 186 کی جورسڈکشن اوپینین میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور یہ فیصلہ بالکل فیکٹس میں مبنی ہے، صرف یہ نہیں کہ اب نیچرلی مجھے نہیں پتا ریزننگ کیا آتی ہے اس کے اندر۔ مجھے عابد زبیری صاحب یہ بتائیں کہ عدالت نے کیا اپنے دامن پہ لگا داغ دھو دیا اسے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ دیکھیں کسی لیگل ٹرائل میں اگر بھٹو صاحب کا کیس اس کو سپریم کورٹ کو اوور رول کرنا چاہیے کسی پروسیڈنگز میں کہ یہ اور دیکھیں کوئی بھی کیس آ سکتا ہے مرڈر ٹرائل جس کے اندر وہ یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں کہ جی اب لارجر بینچ میں یہ ریفر ہو سکتا ہے کہ جی آپ اس پہ پوائنٹ اٹھائیں کہ جی یہ فیصلہ جو تھا یہ آئین قانون شہادتوں کے جو شہادتیں تھیں اس کے برخلاف تھا، لا اس میں وائلیٹ کیا گیا تھا، اور اس کو اوور رول کریں۔ یہ ہم شہید بھٹو صاحب کی فیملی کے لیے، سب کے لیے، اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیصلہ اوور رول کیا جائے۔ 45 سال پرانا ایک واقعہ ہے، اس کے اوپر عدالت نے اپنی رائے دے دی ہے آج۔
اس کو بطور عدالتی نظیر بھی کسی کورٹ کے اندر نہیں رکھا جا سکتا 189 کی جورسڈکشن کے اندر. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو فیئر ٹرائل کے حوالے سے کنسنسس رائے آئی ہے 9 رکنی بینچ کی کہ عدالت نے فیئر ٹرائل نہیں کیا بھٹو صاحب کا, یہ تو ہو گیا 45 سال پرانا معاملہ ہے. اب مجھے ابھی بتائیے سر, اس کا جو پراسپیکٹو خاص طور پہ افیکٹ ہے کہ یہ رائے آ گئی, اب بھی بہت سی یہ آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جاتا, موقع نہیں ملتا عدالتوں کی طرف سے, اس کے لیے عدالت کیا کر سکتی؟ ان بیچاروں کی طرف سے کوئی پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں داخل کیا جائے گا سر. آپ دیکھیے گا, دیکھیے بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آتے ہیں, ریویو جو ہوتا ہے کورٹ, جو سپریم کورٹ ہے اس کا ایک جنرل ویو ہے کہ ریویو کے اندر کوئی نیا گراؤنڈ نہیں بنتا تو وہ ڈسمس ہو جاتا ہے. تو ریویو بھی زیادہ تر کیسوں میں ڈسمس کر دیتی ہے کورٹ, زیادہ اس میں سنتی نہیں, بحث ہی نہیں سنتی. تو آپ دیکھیے نا بہت سارے کیسز جو لوور کورٹ سے آپ دیکھیں کتنی اس میں غلط فیصلے آتے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں فیصلے تو بڑی عدالت میں بھی غلط ہو جاتے ہیں اور بعد میں کئی سالوں کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا, لیکن جو زمانے افیکٹڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, نیچرلی فائنلٹی بھی ہونی چاہیے کسی ججمنٹ کی, لیکن کچھ ہمارے حال میں بھی ایسے فیصلے آئے جس پہ بہت سوال اٹھے ہوں گے اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی ریویو کیا جا رہا ہوگا اور ان پہ کہا جائے گا کہ وہ فیصلے غلط تھے. جیسے آپ دیکھیے کہ وہ ڈوسو کا کیس تھا جس کے اندر مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا تھا, مولوی تنظیم الدین خان کا کیس تھا, وہ بعد میں 1972 میں یحییٰ خان کے کیس میں وہ اوور رول کیا گیا, لیکن جو اس کا اثر تھا وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کے مارشل لاء کو جو. تو سر اس سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ عدالتیں پریشر میں آ کے فیصلے کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہے to some extent. نہیں بالکل خود اس میں جسٹس نسیم حسن شاہ کا وہ ایک کلپ ہے جو چلتا ہے آپ کی ٹی وی پہ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ہم پریشر میں آ کے فیصلے کرتے ہیں, اور بالکل صحیح بات ہے سر. دیکھیے ہماری ساری موومنٹ وکلا کی سالوں سے ڈیکیڈز پہ مبنی ہے کہ عدالتوں کا آزاد ہونا چاہیے, لیکن میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ آدمی کو جب تک کوئی جو جج بن کے بیٹھا ہے یا وکیل وہ خود آزاد نہیں ہوگا تو ہم وکیل وغیرہ کون ان کو آزاد کرا سکتا ہے. اور آپ کو فیصلے آئین و قانون کے حساب سے کرنے چاہیے, یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ اور اس طرح سے. یہ معاملہ کیسے فکس ہو سکتا ہے سر, اس کی ریکٹیفیکیشن کیا ہے؟ کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تو کوئی داغ نہیں دھل سکتا سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی عدالت کے دامن سے. نہیں دھلے گا, داغ نہیں دھل سکتا, کیونکہ آپ دیکھیں کون سا جج بیٹھ کے وہاں کہتا ہے کہ جی میں آئین و قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا. آپ دیکھیے ان کے سارے وہ کہیں گے کہ آپ سے آئین و قانون, لیکن جو فیصلے آتے ہیں ان کا اثر جو ہوتا ہے اس ملک کی قسمت پہ, وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ آزاد تھے اور قانونی فیصلے ہوں گے, وہ وقت بتائے گا کہ آپ کا قانون. لیکن اس کا دھلنا ایک ہوتا ہے کہ جب آزاد ہو جائے گی انشاءاللہ, آزاد مینز کہ باؤنڈ بائی آئین و قانون, تو پھر فیصلے آپ کے صحیح آنے شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں کسی کو دیکھ کے کسی مقصد کے لیے کوئی ایجنڈے کے تحت کوئی فیصلے آئیں, جب تک وہ نہیں ہوگا. اور کئی فیصلے ہماری تاریخ میں نظیر ملتی ہے, یہ بھٹو صاحب شہید کا کیس دیکھ لیجئے, بے نظیر بھٹو کے اور مختلف کیسے آپ دیکھ لیجئے جو آتے ہیں اس کے اندر بعد میں ان کو اوور رول کیا جا رہا ہوتا ہے. اسے نون سے شین کا نکلنا کہیں یا کچھ اور, لیکن اشارے یہی ہے کہ نون لیگ کو آہستہ آہستہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا لگا دیا گیا ہے. پہلے نواز شریف کو پوسٹر بوائے کے طور پر لایا گیا, ان کے نام اور کاموں پر ووٹ حاصل کیے گئے. گرتے پڑتے مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں آئی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اتحادی حکومت بنا سکے, لیکن اچانک چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا نعرہ لگانے والوں نے اپنا وزن شہباز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا, جس کے بعد نواز شریف حقیقت میں مسلم لیگ کے ایک رسمی امام کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں, جن کے علم میں لائے بغیر یا ان کی مرضی اور خواہشات کے بغیر عہدے بانٹنے جانے کا سلسلہ جاری ہے. خود نواز شریف وزیر اعظم نہ بن سکے, لیکن اب خبر ہے کہ ان کی شدید خواہش کے باوجود اسحاق ڈار کو بھی وزارت خزانہ کا قلمدان نہ دیے جانے کا فیصلہ ہو گیا اور ان کی جگہ ایک معروف بینکر حبیب بینک کے سربراہ اورنگزیب خان کو وزیر خزانہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا, لیکن اس دوران مسلم لیگ نون کے اندر اسحاق ڈار کو لے کر ایک جنگ جاری رہی. اس کی مثال ابھی شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب کے فوری بعد ایک معاشی صورتحال کے اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے بھی ملتی ہے, جس میں معروف بینکر محمد اورنگزیب بھی شریک ہوئے, جبکہ اسحاق ڈار اس اہم اجلاس سے غائب تھے. گزشتہ رات پاکستان سمیت دنیا بھر میں میٹا سروس اچانک بند ہو گئی. بیشتر صارفین اس سروس کے بند ہونے سے اپنے فیس بک, انسٹاگرام سمیت دیگر اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ ہو گئے. میٹا کی جانب سے سروس میں تعطل کی بظاہر کوئی وجہ نہیں بتائی گئی, بس اتنا ہی بتایا گیا کہ دنیا بھر کے صارفین کو فیس بک لاگ ان میں مسائل کا سامنا اور کمپنی کے ماہرین مسئلے کو حل کرنے میں مصروف ہیں. لیکن پاکستانیوں کا حال یہ تھا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے, کیونکہ ملک کے اکثر صارفین کو یہ لگا کہ شاید حکومت پاکستان اور پی ٹی اے نے جو ہے وہ یہ سروسز بند کر دی ہیں, باوجود بند کی گئی ہیں.
لیکن اس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے بھی اس پر موقف آیا اور یہ کہا گیا کہ ابھی جو ہے پوری دنیا کے اندر گلوبلی یہ سروسز بند ہے، اسی وجہ سے ڈاؤن ہے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ معاملہ حل بھی ہو جائے. اور پھر یہی ہوا کہ الٹیمیٹلی یہ سروسز ریزیوم ہو گئی. پی ٹی اے کی جانب سے کوئی سروس بند نہیں کی گئی اور جلد ہی حل کر لی جائیں گی، یہ کہہ دیا پی ٹی اے نے. اور پی ٹی اے اور میٹا کے کہے کے مطابق یہ 1 گھنٹے میں تقریباً ایشو ریزالو ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی اے اس حوالے سے تو فوری میدان میں آ گیا اور بڑھتی ہوئی افواہوں اور سازشی تھیوریوں کو ناکام بنا دیا، لیکن ایکس کی بندش کے حوالے سے اب تک ان کی جانب سے کوئی بیان کیوں نہیں آیا ہے؟ 22 فروری سے سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کیوں جاری ہے؟ پہلے اسی عدالت میں نہ پی ٹی اے نے، نہ وزارت داخلہ اور نہ کسی اور نے اس سروس کو بند کرنے کی ذمہ داری لی، لیکن گزشتہ روز پی ٹی اے حکام عدالت میں یہ مان گئے کہ انہوں نے وزارت داخلہ کے کہنے پر سروسز بند کی. کیا یہ جاننے میں 20 دن لگ گئے کہ سروس کس کے کہنے پر بند کی ہے؟ اب اگر بند کی بھی ہے تو عدالتی حکم کے بعد اسے فوری بحال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میٹا سروس پہ تو ٹیکنیکل ایشو تھا، ایکس جو گزشتہ 21-22 روز سے بند ہے، اب اس کے اوپر پی ٹی اے اپنا موقف کب جاری کرے گی؟ اس پر نظریں لگی ہوئی ہیں اور جلد ہی امید ہے کہ پی ٹی اے کی جانب سے کوئی آفیشیل ورژن اس پہ سامنے آئے گا اور یہ سروس بھی ریزیوم کر دی جائے گی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.